सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। कल जो दुश्मन की जानिब से एक बुज़दिलाना हमला किया गया, यानी सॉफ्ट टारगेट के तौर पर बच्चों को निशाना बनाया गया, तो उस पर जनाब BLA को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम दिया गया है और जल्द जो है वो मुलज़मान को जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसकी इंसाइट्स क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। आप बताएं, खैरियत से हैं? मैं ठीक, बिल्कुल। अच्छा, फितनतुल ख्वारिज के बाद फितनतुल अल हिंदुस्तान क्या है ये? फितना अल हिंदुस्तान ये है जी BLA, ये BLA भारत नाम पहले आता है ना, बलूचिस्तान नहीं, ये भारत है। ये भारतीय प्रॉक्सी है, ये इंडियन प्रॉक्सी जो है वो फितना अल हिंदुस्तान का नाम इनको दे दिया गया है। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से प्रेस रिलीज आई थी, उस पे इनका ये नाम दिया गया है। और फितना अल ख्वारिज भी, ये दोनों बहन भाई हैं या दोनों भाई भाई हैं? पीछे तो इनका एक ही नेक्सस है ना। इनकी माँ एक है, इनकी माँ एक है, इनकी माँ एक है। माँ इनकी है रॉ, जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, वो इनकी माँ है, एक है। अब ये सगे हैं, सोतेले हैं, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान, ये दोनों जो है वो भाई हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है DGISP की जानिब से भी हमने देखा और बयानात आ रहे हैं कि अब इनको जो है वो कटहरे में लाया जाएगा और हमने ये भी देखा कि CM बलूचिस्तान ने भी कहा कि स्टेट हार्ट स्टेट बनकर रहेगी। तो कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, कार्रवाई करें, इनको मारें, इनको जहन्नम वासिल करें। ये डिजर्व करते हैं इबरतनाक मौत, ये डिजर्व करते हैं इबरतनाक अंजाम। दे आर वर्दी ऑफ इट। इन्होंने खुद ये अर्न किया है और स्टेट मस्ट शो नो मर्सी। स्टेट ने वैसे फैसला भी ये किया है कि किसी किस्म की रायत, किसी किस्म का जो समझे ना कौमी धारे में वापस लाया जाए। ये कोई कौमी धारे में वापसी वाला चक्कर नहीं है, ये कोई नाराज नहीं है, कोई हमारे लोग नहीं है। ये दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये हैवान है, ये शैतान है और शैतानों का अंजाम जो है वो इबरतनाक होना चाहिए। और मैं ये देखना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी में, कम से कम ये देखना चाहूँगा। वैसे जो इतलात हैं कि जो कल फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों जो गए बलूचिस्तान और ज़ख्मियों की इयादत भी की और वहाँ पर वो अहम फैसले भी उन्होंने लिए हैं। तो अल्लाह ताला के हुजूर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतयाब कर और इन काफरों का, इन जालिमों को इबरतनाक अंजाम तक जल्द से जल्द पहुँचाए। ये अल्लाह ताला से मेरी दुआ है। जिन्होंने मासूम बच्चों को निशाना बनाया, इनकी दहशतगर्दी जो है, इनकी दुश्मनी बच्चों से, ये कम ज़र्फ हैं। और ये देखें, अजीत डोल और अमित शाह और तीसरे जो नरेंद्र मोदी, ये तीन लोग, ये एक ही जो है ना वो माइंड सेट के लोग हैं, ये एक ही जहन के लोग हैं। और ये तीनों का मकसद जो है वो पाकिस्तान के को अदम इस्तेकाम से दो चार करना और पाकिस्तान के अंदर फसादात और डर और खौफ का माहौल जो है वो पैदा करना। ये इनका ऑब्जेक्टिव है जी। हम इसको दुनिया में कैसे हाईलाइट कर पाएंगे हसन, क्योंकि अब हमने जो है वो डेलीगेशन भी बना दिया है, डेलीगेशन ने अब जाना भी है, तो इसमें ये चीजें भी डेलीगेशन नहीं, डेलीगेशंस। ओके, हमारे दो डेलीगेशन हैं, दो हैं। एक है बिलावल भुट्टो की सरबराही में, और एक डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में। जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में डेलीगेशन है, जो मेरी इतलात है, उससे जाना है वाशिंगटन। और जो बिलावल भुट्टो की सरबराही में है वो यूरोप जाएगा। जी। तो ये जो हमारे लेटेस्ट हमें अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज का सामना है, ये भी उनके एजेंडा में शामिल होगा। वो डोजियर्स उनके हवाले किए गए ना, ब्रीफिंग मेरे ख्याल से कल होगी उनकी। और उन लोगों ने अब दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखना है, जो झूठ है हिंदुस्तान का उसको एक्सपोज करना है, और जो नैरेटिव की जो जंग है, इस जंग को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इंशाल्लाह जीत कर आएंगे हमारे ये दोनों जो डेलीगेशंस हैं, क्योंकि दोनों डेलीगेशंस बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हर एक शख्स हर एक डेलीगेशन के अंदर
وہ اپنے آپ میں ایک جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتا ہے, ایک کریڈیبلٹی رکھتا ہے, ایک کمپٹنس کی مثال ہے. کسی ایک شخص کو بھی, فرام تیمینہ جنجوا ٹو شہری رحمان, فرام ہنا ربانی کھر ٹو ڈاکٹر مصدق ملک, خرم دستگیر ٹو جلیل عباس جیلانی صاحب, اینڈ بلاول بھٹو زرداری on top of all of those. I mean, they all are competent people. They all are, you know, they are soft face of Pakistan. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے نا ریئل فیس ہیں پاکستان کا انشاءاللہ. تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر یہ لوگ پاکستان کا موقف بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان بھی کریں گے اور دنیا کو قائل کرنے میں کامیاب بھی انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, ڈی جی ISPR نے جو ہے وہ BBC کو انٹرویو دیا ہے اور اس خبر کو جو ہے وہ ڈان نے بھی شائع کیا ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کچھ کہہ رہے, بھارت سندھ طاس معاہدہ جاری نہیں رکھتا تو کشمیر کی آزادی پر تمام 6 دریا پاکستان کے ہوں گے. ترجمان پاک فوج. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آبی جارحیت کے عزائم ہندوستان کے موجود ہیں. ہندوستان پاکستان سے خوش نہیں ہے. ہندوستان کو پاکستان نے زخمی کیا ہے. یہ جو معرکہ حق ہے اس کی کامیابی ہندوستان سے ہضم نہیں ہو رہی. اس کی جو ہزیمت ہے اور اس کی جو ذلت ہے وہ ہندوستان کے چہرے پر جو ہے وہ سیاہ دھبا ہے. تو ہندوستان تو ہر وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کو تکلیف پہنچا سکے, پاکستان کو تنگ کر سکے, لیکن میرے خیال سے اس کے لیے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے اور اس کے حالات نہیں ہیں, اور قدرتی جو راستہ ہے جو اس کا اس وقت ان ریورس کا فلو جو ہے وہ بھی اس کے حق میں نہیں جا رہا. سو لہٰذا کو ڈیم بنانا کو خالہ جی گھر نہیں ہوتا, اس کے لیے اسٹڈی کے لیے کم سے کم 5 سال ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اگر اسٹڈی وہ پہلے سے جاری بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے, تو اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونا, کرنا, ایگزیکیوٹ کرنا, تو پانی کو سٹور کرنے کی نوبت تک پہنچنے کے لیے 1 دہائی کم از کم لگ جائے گی. تو اتنا جلدی تو ہو سکتا نہیں ہے. بس یہ بیانات کی حد تک زیادہ ہے معاملہ. فرد جاوید ربانی جو ہے ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے کل BBC میں, بالکل, اور فرد نے اپنا کیریئر کا آغاز میرے ساتھ ہی کیا تھا. اچھا, ہاں, آئی نو ہر فرام مطلب پاسٹ مینی ایئرس دنیا ٹیلی ویژن میں. بٹ انہوں نے ایک وہ دیا ہے نا کہ اگر بھارت جنگ ہی چاہتا ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ویسے تو ہم امن کی بات کرتے ہیں, امن ہی جائیں گے, ہمارے لیے بھی ان کے لیے پورے خطے کے لیے بہتری تو امن ہے. بات تو ٹھیک کی ہے انہوں نے کہ پاکستان نے پہلے بھی یہ کہا نا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے, وی آر پیس لونگ. ہم نے رسپونڈ کیا ہے, ہم نے ان کی جارحیت کا جواب دیا ہے. ہم نے بیسیکلی پاکستان کا جو رسپانس تھا اس کے بعد وہ اتنا سخت تھا کہ ہندوستان کے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے, لیکن پاکستان نے خود ایسکلیٹ نہیں کیا. یہ ایسکلیشن انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے. بالکل, اور یہ انڈیا نے یہ سمجھا ہوا تھا, اس کو وہ گھمنڈ میں تھا کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کو ہندوستان کے سامنے جھکا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے. اللہ نے انشاءاللہ اس ملک کو کبھی جھکنے دینا نہیں ہے, اور ہندوستان کا جو یہ خواب ہے یہ کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا نہیں. تو ہندوستان کی ان کی قسمت میں, ہندوستان کے نصیب میں یہ ذلت اور رسوائی لکھی تھی. لیکن نا اس کو اگر پتا ہوتا کہ پاکستان سے اتنی مار پڑنی ہے اور اتنا نقصان ہونا ہے, تو پاگل کتے نے کاٹا تھا نریندر مودی کو کہ وہ یہ ایسکلیشن کرتا, وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے پہلگام والا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہندوستان نے اپنے گھمنڈ میں اور اپنے غرور میں کی, جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گھمنڈ کو اور غرور کا سر نیچا کرنا تھا. یہ اللہ کا حکم تھا, یہ لکھا ہوا تھا اور وہ ہوا. بٹ کی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مودی بڑے زخمی ہیں, زخمی تو وہ کاروائی کر رہے ہیں نا جی BLA کے تھرو, جسے فطرہ ہندوستان کا نام دیا گیا ہے, اس کے تھرو اور فطرہ خارج کے تھرو اس نے اپنی یہ مضموم کاروائیاں جاری رکھنی ہیں. لیکن اب میرے خیال سے وہ وقت نزدیک آ گیا ہے کہ وی ول ہنٹ دیم ڈاؤن انشاءاللہ. اور میرے پاس تو اطلاعات تھیں کہ بہت جلد بتایا گیا تھا کہ ہم ان قاتلوں کو نشان عبرت بنائیں گے. تو وہ جلد کا وقت تو میں کل ہی سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید کل ہی ہے, لیکن شاید وہ کل تک کوئی کسی کاروائی ہوئی نہیں ہے. تو دعا کریں کہ آج یا اسی ہفتے کے اندر نیکسٹ منڈے سے پہلے یہ کاروائیاں ہو چکی ہوں. اچھا, ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تواتر سے جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے امن کرا دیا, اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. پھر ان کی جو ملاقات ہوئی جنوبی افریقہ کے صدر سے, تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پھر کہہ دی دیکھیں جی ہم تو تجارت کے ذریعے, ٹریڈ کے ذریعے ہمیں 2 ملکوں کا مسئلہ ہی حل کروا دیا. تو پردھان منتری
شریندر نہیں کیا نام ہے شری نریندر مودی، پردھان منتری شری نریندر مودی صاحب جواب دیں اس کا. وہ ایک مرتبہ بھی انہوں نے نگیٹ نہیں کیا. روز پریزیڈنٹ آف USA یہ بات کرتے ہیں. پاکستان نے تو ایکنالج کر لی نا ان کی بات, پاکستان نے تو تسلیم کی کہ جناب واٹ ایور ہی از سیئنگ ہی از سیئنگ اٹ ایبسولوٹلی رائٹلی. وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں. تو نگیٹ تو انڈیا کر رہا ہے. انڈیا کو چاہیے کہ پردھان منتری بولے, لوک سبھا میں آ کے بولیں, کانگریس میں بولیں, جہاں پہ سوری لوک سبھا میں بولیں, یا ان کا کیا نام ہے راجیہ سبھا کہتے ہیں اس کو, راجیہ سبھا, لوک سبھا, ہاں جہاں بولیں وہ جو بھی ان کے پارلیمنٹس کے نام ہیں, یہ سینٹ ہے یا ان کا جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں آ کے بولیں. تو وہ بولتے نہیں ہیں وہاں پر. وہاں پر تو فیس کرنا مشکل ہو چکا ہے. وہاں پر تو تیکھے تیکھے سوالات ہوں گے کانگریس کے, اپوزیشن کے, تو وہ سوالات جو ہے ان کا جواب دینے کے سے ہچکچاہٹ ہے. وہاں سے یہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. انہوں نے تو آسان فارمولا چوز کر لیا ہے نا کہ جو بولے گا اس کو دیش دروہی قرار دے دیں گے. نہیں پارلیمنٹ کے اندر دیش دروہی نہیں کرا سکتے نا. وہ تو پوچھیں گے نقصان کتنا ہوا ہے, مار کتنی پڑی ہے. راہل گاندھی کو قرار دیا نا انہوں نے, کیا کہہ رہے ہیں ان کو, جی یہ پاکستانی ایجنٹ نے تو فلاں ہے, کیونکہ راہل گاندھی بھی تو ان کے سر درد بنے ہوئے نا. بتاؤ تیارے, راہل گاندھی جو ہے وہ بیسکلی دیکھیں وہ کانگریس کے لیڈر ہیں. کانگریس جو ہے وہ اینٹی بی جے پی ہے. اب بی جے پی جو ہے وہ اس کی جو شاخ ہے وہ RSS سے نکلی ہوئی ہے. بالکل. اب RSS کے لوگ اب جو ہندوستان بنانے والوں کو دیش دروہی کہیں گے تو پھر تو مطلب اس ملک کا بھی جو ہے نا وہ اللہ ہی حافظ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جواہر لال نہرو کی اولاد ہے راہل گاندھی, ٹھیک ہے, جو نواب تھا, جس نے اپنی پوری کی پوری پراپرٹی گورنمنٹ آف انڈیا کے نام کر دی, جس نے کھدر پہننا شروع کر دیا, جس نے گاندھی کے بعد سب سے زیادہ جو ہے جواہر لال نہرو ہی جو تھے نا جنہوں نے بیسیکلی انڈیا بنایا ہے. بالکل. تو اس کو بھی اگر وہ اس کی اولاد کو بھی دیش دروہی کہہ رہے ہیں تو پھر کیا مودی واقعی ٹھیک ہے جی, ٹھیک جا رہا ہے. یہ تباہی بچائے گا انڈیا کی. ہم تو خوش ہیں اس لحاظ سے. نریندر مودی نے جتنا نقصان سیکولر انڈیا کو پہنچایا ہے وہ اتنا نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا. تو یہ ہمارے کام میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ دیش دروہی کہو, راہل گاندھی کو کہو, صحیح, آئی ایم ویری ہیپی. اپنے ہمارا کام ایزی کر رہے ہیں, ہمارا کام ایزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, چائنا میں جو اسحاق ڈار موجود رہے, وہاں پہ ان کے افغانستان کے فارن منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی. چائنا کے فارن منسٹر تھے یہ 3 رکنی افغانستان کے. ہاں, تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ میٹنگ کتنی ہیلپ فل ہوگی ہمیں ہمارے ویسٹرن بارڈر پر پیس اچیو کرنے میں؟ دیکھیں اس میں جو افغان طالبان ہیں دے نیڈ ٹو ویک اپ. ایک بیلسٹک میزائل انہوں نے افغانستان میں مارا ہے انڈیا نے, اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی اور افغان طالبان کی آپس میں جو فرنٹ کھل جائے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. TTP کو جو وہ اس ٹائم اپنا کندھا پرووائڈ کر رہے ہیں یا ان کو ایک قسم کا شیلٹر دے رہی ہیں, اس شیلٹر کو انہوں نے ختم کرنا ہوگا. افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہوگا. دیکھیں نا, یا تو افغان سرزمین کسی اور کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی نا, کسی اور ملک, پڑوسی ملک کے خلاف, چائنا کے خلاف ہو رہی ہوتی, تو پھر اگر ہم بھی یہ کہہ رہے ہوتے کہ بھئی ان کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہے, چلو یہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو پھر کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ تو یہ تو افغان طالبان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. پہلے کئی دفعہ سمجھایا ہے, بتایا ہے, لیکن وہ مان نہیں رہے. اچھا. وہ عمل درآمد نہیں کر رہے. وہ پاکستان کے ساتھ اس لیول کا کوآپریشن نہیں کر رہے جو کرنے کا حق بنتا ہے. تو ہم تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اب یہ پڑوسیوں پر انحصار ہے کہ وہ بھی اس ضمن میں کوئی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ ایک ہاتھ سے تو صرف چپیڑ پڑتی ہے, وہی بات ہے. تو ہم چپیڑ کھانے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم چپیڑ مارنے والوں میں سے ہیں. تو اگر طالبان حکومت پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرے, اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے, تو وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جو ہے نا وہ گلے لگے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری رکھیں گے, رکھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے, اور پاکستان پھر اپنے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کو کرے گا جو کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہچکچاہٹ کا پھر شکار نہیں ہوں گے. ہم نے پہلے بھی ایئر اسٹرائکس کی ہیں,
افغانستان کے اندر، ہم دوبارہ بھی ضرورت پڑنے پر کریں گے. ہم ایئر اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں، ہم میزائل بھی داغ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کی جو داخلی سلامتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں. ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را اپنا جو رویہ بدلو. اگر وہ بدل لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بدلیں گے تو پھر پاکستان اپنے دفاع کا اور اپنی جو ہے وہ سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا جو ہے وہ حق محفوظ رکھتا ہے. اچھا جی، چلیے کچھ بات کر لیتے ہیں موہت پیرزادہ کی. پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا کہا جا رہا ہے کہ انعام کے طور پر ڈاکٹر موہت پیرزادہ جو ہے امریکہ میں بڑی کمپنیاں اور جائیدادیں خرید رہے ہیں، ایسا کچھ اسکینڈل ان کا منظر عام پر آیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ کون ہے یہ موہت پیرزادہ؟ وہ والد کے انگوٹھے لگانے والا نا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہی ہے کس کی بات کر رہی ہو؟ جی مرے ہوئے والد کے انگوٹھے لگوانے والا؟ ہاں، آپ نے بتایا تھا، یہ بات تو میری نالج میں پہلے نہیں تھی. نہیں تھی؟ نہیں. اچھا چلیں پھر آپ کا نالج بہت محدود ہے معذرت کے ساتھ. یہ ایک پبلک نالج کی بات ہے جی. اچھا، نہیں مجھے نہیں واقعی آئیڈیا تھا ان کا. جی آپ کو پھر یو نیڈ ٹو یہ رپورٹنگ کریں نا. یہ اینکر جو ڈائریکٹ آتے ہیں نا موہت پیرزادہ کی طرح، پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ بھی موہت پیرزادہ ہیں. نہیں دیکھیں، میں وہ بھی اسی طریقے سے آیا تھا، پارٹی کی حمایت یافتہ نہیں نا، میری میں ان میں یہ فرق ہے. وہ اسی طریقے سے آیا تھا دنیا ٹی وی میں، نجم سیٹھی صاحب کا شو کرتا تھا ان کے ساتھ، جیسے منی فاروق صاحب نے بعد میں نہیں کرتے تھے، اس طرح وہ نجم سیٹھی صاحب کے لیے آیا تھا. نجم سیٹھی صاحب ہوسٹ نہیں کر سکتے تھے، وہاں سے وہ جناب اینکر بن گئے ہیں. لیکن نجم سیٹھی کو کوئی جو بھی ہوسٹ کرتا ہے بڑا اینکر، کیا بڑا اینکر بن جاتا ہے، چاہے پاپولیرٹی اس کی کیسی بھی ہو. نہیں، موہت پیرزادہ نے کوئی خبر اس کے کریڈٹ میں نہیں ہے جی، کوئی کام اس کے کریڈٹ میں نہیں ہے. صرف ایک کام ہے اس کے کریڈٹ میں، صرف یہ جو ہے اپنے مرے ہوئے والد کے انگوٹھے لگوانا. یہ پیسہ اس کا دین امان ہے. یہ ایک پروگرام کے لیے جب گیا وہاں پر، پی ٹی آئی کا کوئی پروگرام تھا، تو 3 مرتبہ اس نے ہوسٹ کو کہا کہ میں اپنا ویلاگ چھوڑ کر آؤں، میرے طرح نقصان ہے، میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں. پھر وہاں پر لوگوں کو اس نے ہوٹل کے پیسے بھی لیے ان سے، اور کو 500-600 پاؤنڈ دیے ایک تقریبی شرکت کے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جی، ان کا کیا کیلیبر ہے. تو ایک یوٹیوبر اتنی کروڑوں کی جائیدادیں کیسے بنا سکتا ہے؟ کروڑوں ڈالرز کی جائیدادیں ہوتی ہیں باہر، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. اچھا جی، یہ موہت پیرزادہ صاحب نے خرید لی ہے، پیسے حلال کیوں ہوں؟ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ $1 ملین کی جائیداد خریدی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ 10 ملین کی خریدنے کو فرق نہیں پڑتا. اچھا، پیسے حلال کیوں؟ مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوا کر جائیداد رقم حاصل کرنے والوں کی ویسے امکان نظر نہیں آتا کہ اس کے پیسے حلال کے ہوں گے. اور اگر حلال کے نہ ہوں، حرام کی ہوں، تو وہ 1 ملین نہیں $1 بلین بھی ہو تو وہ روز قیامت جو ہے وہ آپ کے لیے ایک پھندا ہے، ایک مشکل ہے. تو میں تو موہت پیرزادہ کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ جس طرح اس کا لیڈر ہے، کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے، 14 سال کی قید اس کو ہو چکی ہے، عمران احمد نیازی کو، تو یہ اس کے ہی نقش قدم پر چلنے والا آدمی ہے موہت پیرزادہ. تو مجھے بڑا شبہ ہے کہ پیسے اس کے حلال کے ہوں گے. دیکھیں نا، حلال کے نہ ہوں، حرام کا $1 بلین بھی ہو تو وہ آپ کے لیے مشکل ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اور ویسے حلال کے ہو تو اس کے پیسے ہونے مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہے. اس کے بہن بھائیوں سے پوچھنا چاہیے کہ پیسے اس کے حلال کے ہیں یا حرام کے، وہ اسے بتا دیں گے. اچھا، لاسٹ کوشچن یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے مارچ کرنے لگی ہے جی 23 سے 25 مئی سندھ میں جو ہے وہ ایسا کچھ ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نو مارچ. موروں میں مسئلے ہیں جی. موروں میں جو ایشو چل رہا ہے سندھ کے اندر، وہ پانی کا ایشو ہے، اس کے اوپر مسائل جلاؤ گھیراؤ سب چیزیں چل رہی ہیں سندھ کے اندر. لیکن اگر عمران خان کی رہائی کے لیے، تو عمران خان کو سندھ کے اندر جو ہے نا وہ اس کے لیے 5 بندے بھی نہیں نکلیں گے. وہاں پر عمران خان صاحب اوور آل پاکستان میں عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات میں اضافہ میں دیکھ رہا ہوں. بالخصوص عمر ایوب صاحب کے لیے، جس قسم کے انہوں نے جو گھٹیا قسم کے بیانات دیے جنگ کے ماحول کے اندر، جس طریقے سے انہوں نے گھٹیا زبان کا استعمال کیا اور جو گھٹیا تحریر کی اپنے ٹویٹس کے اندر جنگ کے اندر، ان کو اپنی افواج کے حوصلوں کو بڑھانا چاہیے تھا. ایسے موقعوں کے اندر لوگ جو ہے وہ بدترین دشمن بھی ایک دوسرے کے جو ہے وہ اختلافات بلا کر ملکی مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ تو سیاسی اختلاف تھا، اس کے باوجود اس نے اپنی افواج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی زبان سے زہر اگلا
یہ بہت ہی گھٹیا جو ہے یہ عمل تھا عمر ایوب صاحب کا، یہ بہت ہی گھٹیا عمل تھا عمر ایوب صاحب کا. اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس عہدے کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے کے اس منصب کے جو ہے نا وہ حق نہیں رکھتے کہ وہ اب دوبارہ کنٹینیو کریں. میرے خیال سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. قاعدے اس پہ اختلاف کا عہدہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے اوپر آپ اپنی اگر افواج کا مورال ڈاؤن کریں تو پھر یہ عہدہ رکھنے کا آپ حق کھو بیٹھتے ہیں. تھینک یو عمران خان صاحب کچھ ان کرنا چاہیے ان کو. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.